लेकिन दुनिया की हकीकत समझने की गौर करें, हम कोशिश करें और मेहनत करें। ये दुनिया गफलत का घर है। गफलत यानी कि ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, और फिर भी दुनिया में इंसान हमेशा जीने की आरज़ू में रह रहा है। ये दुनिया भूलने का जहान है। यहाँ कितने लोग मरते हैं, मरने वाले को लोग भूल जाया करते हैं। इंसान अगर सही में होश में गौर करे तो यहाँ की हर मोहब्बत मतलब की है। दुनिया में जो भी मोहब्बत करता है हमसे मतलब से करता है, स्वार्थ से करता है। सिर्फ अल्लाह ही है जो बंदे से मोहब्बत बग़ैर मतलब के और बग़ैर स्वार्थ के करता है। इस दुनिया की ऐसी गफलत है कि कितना ही इंसान अपना करीबी हो, कितनी ही मोहब्बत करते हों, उसको मिट्टी में मिलाने के बाद इंसान दुनिया में अपना जीवन ऐसे जीता है जैसे उसे कोई मरना ही नहीं है। ये दुनिया मरने मिटने का जहान ही नहीं है, यहाँ से उसे जाना ही नहीं है। मरने वाले को लोग मिट्टी में मिलाकर ऐसे जीते हैं जैसे मौत मरने वाले के लिए ही थी, उनके लिए नहीं है। इंसान भूल जाता है इस बात को कि दुनिया में मैं अकेला आया हूँ और यहाँ से मुझे अकेला जाना है, मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना है। मगर इंसान बीवी बच्चों के चक्कर में, रिश्ते नातों के चक्कर में बेईमानी करता है, बुरे काम करता है, उनको अपना बहुत कुछ समझता है, अपने रिश्ते नातों में लगा रहता है, जीवन को दुनिया को हमेशा का घर समझकर जीता रहता है। इस दुनिया की हर चीज़ बेवफा है। इंसान इस कायनात की हकीकत पर बारीकी से गौर नहीं करता कि यहाँ पर हर चीज़ मतलबी है, धोखा देने वाली है, दगा देने वाली है। बहुत बेकार ज़िंदगी है, कब दम निकल जाए, कब यहाँ से जाना पड़ जाए, और मरने के बाद फिर कोई नहीं पूछता। सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई किसी को हमेशा याद नहीं रखता। ये दुनिया गफलत का और भूलने का जहान है। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत करने के लिए बनाया है। तो दुनिया की हर चीज़ को दिल से निकाल कर, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल कर, यानी कि इरादा बनाए और सारी दुनिया से रुख मोड़ कर अल्लाह की तरफ रुख कर ले और अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दे। जब इंसान दिल को अल्लाह के हवाले कर देगा तो अल्लाह ताला इस दुनिया की मोहब्बत दिल से जलील करके निकाल देगा और अपनी मोहब्बत डाल देगा। तो फिर इंसान पर दुनिया का धोखा खुल जाएगा। वरना हम देख रहे हैं कि दुनिया में देखकर भी इंसान अंधा है। क्या धोखा खुल जाएगा? जैसे मिसाल के तौर पर कोई इंसान रमज़ान जब रखता है तो रमज़ान में पूरे दिन खाता नहीं है, कुछ भी न पीता है, एक तिनका भी मुंह में नहीं देता है, तो उसका शरीर कैसे मुरझाकर हो जाता है। जब वो पूरे दिन नहीं खाता है न पीता है तो पूरा शरीर जो है उसका जो है मुरझाकर कैसा बन जाता है। इसी प्रकार से जब इंसान के अंदर से दुनिया के धोखे में जीने की चाहत ख़त्म हो जाती है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती है, तो फिर वो इस दुनिया के अंदर जीने की चाहत से मुरझा जाता है। दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है। अब शैतान दुनिया के सारे इंसानों से जंग कर रहा है। आगे से जंग कर रहा है, पीछे से जंग कर रहा है, दाएं से बाएं से। अब अंदाज़ा लगाओ, एक चीज़, एक दुश्मन दिखाई दे रहा है तो उससे तो आप लड़ लोगे, हैं, तो दिख रहा है। और जो छुपा हुआ दुश्मन है वो कहीं से भी वार कर सकता है। उसके लिए कितना गौर करने की और कितना ध्यान लगाने की ज़रूरत है। उसके लिए अल्लाह ताला से मदद मांगोगे तो बच पाओगे। अब शैतान वार कर रहा है आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अच्छा, ऊपर से नहीं करता, नीचे से नहीं करता, क्योंकि ऊपर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की रहमत है। और नीचे जो है शैतान घमंड करने वाला है, अकड़ करने वाला है, तो उसकी शान के ख़िलाफ़ है। आदम अलैहिस्सलाम से वैसी उसको नफ़रत है, तो आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हैं। तो नीचे से वार नहीं करता क्योंकि उसके शान के ख़िलाफ़ है, वो घमंडी है। इसलिए आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से उसने कहा कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा। तो ऊपर से वार इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अल्लाह ताला की छाएँ हैं। अब आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, आगे से वार करने का क्या मतलब है? इंसान का चेहरा जिधर को है वो आगा हिस्सा हो गया,
اب انسان دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا، ہر انسان وہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، تو دنیا پیچھے کو بھاگی چلی جا رہی ہے اور آخرت جو ہے آگے سے بھاگی چلی آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ انسان جا رہا ہے موت کی طرف، زندگی کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو انسان جا رہا ہے موت کی طرف، اور موت کے بعد دوسری زندگی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو شیطان کو پتہ ہے کہ موت کے بعد آخرت ہے، دوسری زندگی ہے، اصل جیون ہے، جہاں اس جیون کا فیصلہ ہوگا اور اچھا بدلہ اور برا بدلہ ملے گا۔ تو وہ ایسی ذہن سازی کرتا ہے کہ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جو کچھ ہے بس دنیا ہی ہے، یہی ہمارا دنیا کا جیون ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، جو کھانا ہے جو پینا ہے کھا پی لو، موت کے بعد تو مٹی مل جانا ہے، موت کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ کتنے اربوں خربوں انسان ہیں دنیا میں، زیادہ تر انسانوں کو اس نے گمراہ کر رکھا ہے آخرت سے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے اور تیرا کوئی مالک نہیں ہے، تجھ سے حساب نہیں لے گا، تو دنیا میں آزاد ہے، جو چاہے کرتا پھر۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں کس قدر سے شیطان نے سامان تیار کرا رکھے ہیں، جو ہے فلم ہے، ناٹک ہے، گیم ہے، تاکہ انسان کا جو دھیان ہے وہ انہی کھیل تماشے میں لگا رہے اور اصل جیون کے مقصد پہ نہ لگ پائے، اور جیون کا سمے بیت جائے اور مر کر تباہ ہو جائے۔ ابھی جو آج کل گانے بج رہے ہیں، گانے سننے میں کتنے اچھے لگتے ہیں، من کو موہ لیتے ہیں، انسان جو ہے گم ہو جاتا ہے گانے سننے میں، ہیں سریلی آواز، ڈھول تاشا، میوزک کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں۔ لیکن جو یہ لوگ گا رہے ہیں اور جو وہاں سن رہے ہیں اور گا رہے ہیں، اتنے گندے اور پلیت لوگ ہیں کہ جناح کاری، شراب پینے والے، جناح کرنے والے، ان کی نس نس میں گندگی بھری ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی گانے بجانے والے ہیں آپ دیکھیں گے زیادہ تر بلاత్కాر کرنے والے، عیاشی کرنے والے، شراب پینے والے، ان کی نس نس میں گندگی بھری ملے گی آپ کو۔ تو یہ سب شیطان کا چکر ہے جو انسان کو بھٹکانے کے لیے اس نے چلا رکھا ہے۔ تو شیطان آگے سے وار کرتا ہے کیونکہ انسان آگے جا رہا ہے، جیون کا سفر طے کر رہا ہے، آگے چل رہا ہے موت کی طرف۔ تو موت کے بعد آخرت آنے والی ہے، دوسری زندگی آنے والی ہے، تو اس سے غافل کر دیتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ زمین و آسمان، پوری کائنات، آسمانوں کا بھی وہی مالک ہے جو زمین کا مالک ہے۔ اب جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اب یہ ریزلٹمنٹ ہے، اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، جب دم نکلتا ہے تب انسان کو دکھتا ہے، پھر اتر جب دکھائی دیتا ہے انسان کو۔ تو شیطان نے اس جال میں پھنسا رکھا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور جو موت کے بعد کی زندگی کو ماننے والے ہیں ان کو اس دھوکے میں پھنسا رکھا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا، گناہ کر رہے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کا دھوکہ شیطان کھلاتا ہے انسان کو۔ اگر جہنم ہی کیسے کرم کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے، یہ امید تمہاری غلط ہے کہ کرم تو کرو جہنم کے اور تمنا کرو جنت کی۔ تمہارے جھوٹے گمان سچ کو بدل نہیں سکتے۔ تو موت پر جھوٹے گمان سارے ہوا ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، اور حقیقت سامنے آ جائے گی، سچ سامنے آ جائے گا۔ جس نے جو محنت کری ہے اس کو ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ تو پیچھے سے حملہ کیا ہے کہ دنیا میں پھنساؤں گا، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں لگے گا اسے کھینچوں گا پیچھے کو، تاکہ وہ اللہ کی راہ میں نہ لگے، اللہ کی کھوج نہ کرے، اللہ کا علم حاصل نہ کرے، یعنی کہ من کے خیالوں سے جو ہے پیچھے کھینچے گا اور بادھا اٹکائے گا۔ اس کا رزلٹ ملتا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی جب ہم اللہ کی بات سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سستی اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے، نیند سی آتی ہے، اونگ سی آتی ہے، بڑا بھاری معلوم پڑتا ہے، ہاں جب اس کا گیان حاصل کرتے ہیں تو بڑا سچائی کو سننے میں سمجھنے میں بڑا مشکل آتی ہے، اور برائی ایک دم دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، بنا دماغ پر زور ڈالے برائی جو ہے اپنے آپ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اور سچائی میں جب سننے میں اور سمجھنے میں دماغ لگاتے ہیں تو سر میں پھر درد ہوتا ہے، سر بھاری بھاری لگتا ہے، تو وہ دنیا کی طرف کھینچتا ہے، آخرت سے بھلا دیتا ہے۔ الٹے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ الٹی طرف سے بہکاؤں گا، شراب ہے، جوا ہے، بلاత్కాر ہے، ان تمام برائیوں میں جو ہے، کیونکہ الٹے ہاتھ پر جو ہے فرشتہ ہوتا ہے جو ہے گناہ لکھنے والا، تو الٹے ہاتھ پر جو ہے گناہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے،
تو الٹی طرف سے بہکاؤں کہ چوری ہے، بدماشی ہے، بلاत्कार ہے، جوا ہے، شراب ہے، تو کتنی پبلک کو بھٹکا دیا اس نے اسی کام میں ہیں۔ کتنوں کو بھٹکا رکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اور کتنوں کو بھٹکا رکھا ہے جو اللہ کی کھوج ہی نہیں کرتے، تن من کھوج کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کتنوں کو بھٹکا رکھا ہے جو ہے چوری میں، بدماشی میں، بلاत्कार میں، شراب میں، جوئے میں، کتنی پبلک بھٹکی ہوئی ہے۔ اب سیدھے ہاتھ سے کیسے بھٹکاؤں گا؟ اب سیدھے ہاتھ پر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، تو ایک طبقہ ہوگا، ایک انسانوں کی بھیڑ ہوگی جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین کرے گی، وہ شراب نہیں پئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، چوری نہیں کریں گے، بدماشی نہیں کریں گے، تو وہ دنیا کے چکر میں نہیں آئیں گے۔ جھوٹ، شراب، جوا، چوری، بدماشی، دنیا کے چکر میں نہیں آئیں گے وہ، تو وہ ہو گئے نیک لوگ۔ نیک لوگ اب نیک لوگوں کو کیا چکر دے گا؟ انہیں کہاں پھنسائے گا؟ تکبر میں، نیکی کا گھمنڈ میں، نیکی کے تکبر میں۔ اب شیطان کو پتہ ہے، اب وہ ان کو جوئے کی دعوت نہیں دے گا، شراب کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ کی دعوت نہیں دے گا، ہیں؟ شیطان بہت تیز ہے، ان کو نیکی کے گھمنڈ کی دعوت دے گا، اور وہ اس میں پھنس جائیں گے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے میں لگ جائیں گے اور اپنے عیب بھول جائیں گے، جو کہ دوسرے میں عیب نکالنا یہ بہت بڑا عیب ہے اپنے اندر۔ تو دوسروں پہ انگلی اٹھائیں گے، دوسروں کے عیب دیکھنے میں لگ جائیں گے، فلاں ایسا کہ وہ ایسا کہ ہم تو جی ایسے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم تو ایسا نہیں کرتے، اللہ کا فضل ہے، فلاں کے اندر کمی نکالیں گے، دوسروں کے عیب بتاتے رہیں گے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہم تو جی ایسے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اب ان کو نہیں پتہ ہے کہ ہم نیکی کے تکبر میں شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں، اور نیکی کا تکبر، گھمنڈ انسان کو ایسے ہی برباد کرتا ہے جیسے کہ بلاत्کار کا گناہ برباد کرتا ہے، شراب کا گناہ برباد کرتا ہے، چوری ڈکیتی کا گناہ برباد کرتا ہے، جوئے کا گناہ برباد کرتا ہے۔ تو شیطان اپن جیسی کمی میں پھنسائے گا کہ شیطان نے کتنے سجدے کیے تھے اللہ کو، لیکن نیکی کا تکبر کیا اس نے، گھمنڈ کیا، اللہ نے مردود کر دیا، تو اسی گناہ میں نیک لوگوں کو پھنسائے گا۔ اس لیے نیکی کرنا بہت مشکل ہے، لیکن نیکی کر کے اس کے سنبھالنا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ اب شیطان آگے سے آخرت کو بھلاتا ہے، سامنے سے، پیچھے سے دنیا کی طرف کھینچتا ہے، اس گارے مٹی کی دنیا کو چمکدار بنا کر، رنگین بنا کر دکھاتا ہے، اس کے دھوکے میں پھنساتا ہے، الٹی طرف سے چوری، ڈکیتی، شراب، جوا، ان کاموں میں لگاتا ہے، سیدھی طرف سے نیکی کے گھمنڈ میں پھنساتا ہے۔ آپ یہ ساری قسموں کے انسان دنیا میں دیکھیں، سب طرح کے انسان ہیں دنیا میں، جتنے بھی طریقے بتائے گئے ہیں ان سب طریقوں کو انسان دنیا کے اندر ہیں۔ تو بھئی سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ذریعہ اس کی زبان ہوگی، اس لیے زبان پر قابو کریں ورنہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حلال کیا، وہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے قرآن پر۔ اب قرآن نے شراب کو، سود کو حرام کیا ہے، قرآن ماننے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے قرآن کا دعویٰ کرنے والا۔ آج یہ مسلمان قوم زیادہ تر قرآن مجید کو عمل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھتے بلکہ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، بنا سمجھے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے ہم دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ دنیا جیون کے امتحان کے سفر میں برتنے کا سامان ہے۔ کیا ہے؟ برتنے کا سامان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم اسے راضی کر کے موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کے بعد کی زندگی کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، اصل گھر موت کے بعد کی زندگی کا ہے، آخرت کا ہے، جو آخری زندگی ہے۔ اگر تم دنیا کے دروازے سے منہ پھیر کر اور اللہ کے دروازے کی طرف منہ کر لو تو دنیا نکل کر خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ یہ دنیا کی جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار ایمان والے، ایماندار، سچے لوگوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب اس میں سے کافر بھی، مشرک بھی کھا لیتے ہیں،
جو اللہ کا انکار اور اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، برائی پر چلتے ہیں۔ لیکن موت کے بعد کی زندگی میں یہ ساری چیزیں جو بھی دنیا کی کھانے پینے کی ہر چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے صرف ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی۔ کافروں کے لیے سب چیز حرام کر دی جائیں گی۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، روٹی سے بھوک نہیں مٹتی، اللہ کے حکم سے مٹتی ہے۔ پانی سے پیاس نہیں بجھتی، اللہ کے حکم سے پیاس بجھتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو روٹی کھاؤ، روٹی کھاؤ گے مگر بھوک نہیں مٹے گی، پانی پیو گے مگر پیاس نہیں بجھے گی۔ زمین ہے مگر زمین میں سے غلہ پیدا نہیں ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں پیدا نہیں ہوگی اگر اللہ کا حکم نہ ہوگا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو سورج ہے مگر اس کی روشنی نہیں ہوگی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم کو۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو رات ہوگی مگر نیند نہ آئے گی، دن ہوگا مگر کام نہ کر سکو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہستی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم تیری بندگی، تیری پوجا، تیری بھکتی، تیری عبادت، تیری اطاعت، تیرے حکم پہ چلنا یعنی تیری اطاعت کا حق ادا نہ کر سکے جیسا کہ حق تھا، جیسے کہ تیری اطاعت کرنے کا حق تھا، جیسا کہ تیری شان ہے۔ ہم تجھے پہچان نہ سکے، تیری معرفت حاصل نہ کر سکے، تیری پہچان نہ کر سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا۔ معرفت کا مطلب ہے اللہ کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانو۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت جو چل رہی ہے اس سے اللہ کو پہچانو، اس کا مطلب ہے معرفت۔ تو اے اللہ، ہم تیری قدرتوں کو پہچاننے کا حق ادا نہ کر سکے جیسا کہ حق ادا کرنے کا حق تھا۔ اے اللہ، ہم تیری راہ میں برائی کو مٹانے کا اپنے اندر سے بھی اور دنیا میں سے بھی اور اچھائیوں کو زندہ کرنے کا، جہاد کرنے کا حق ادا نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہم تیری راہ میں جہاد نہ کر سکے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق تھا۔ اس دنیا میں بے شمار شیطانی ماحول ہے، تو میرے بھائیوں محنت کریں، جاگنے کی کوشش کریں۔ جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، اللہ کا علم حاصل کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔